جی زوبیہ بشارت صاحبہ تلاوت کرو. کون السلام ہے؟ علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. سورۃ روم آیات 21-23. اچھا حمدہ باسی صاحبہ ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور اس کے نشانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر گویا اچانک تم بشر بن کر پھیلتے چلے گئے. اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف تسکین حاصل کرنے کے لیے جاؤ. اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں بہت سے نشانات ہیں. اور اس کے نشانات میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کے اختلاف بھی. یقیناً اس میں عالموں کے لیے بہت سے نشانات ہیں. اچھا پہلا ایاز مبشر حدیث. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ
इमामु राइन व मसऊलुन अन रअयतिही वर्रजुलु राइन फ़ी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रअयतिही वल्मरअतु राइयतुन फ़ी बैति ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन रअयतिहा वल्खादिमु राइन फ़ी माली सय्यदिही व मसऊलुन अन रअयतिही। अल-बुखारी किताबुल जुमा बाबुल जुमा। अच्छा जी, आफिया शुएब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से हर शख्स निगरान और ज़िम्मेदार है और हर एक को उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। इमाम भी निगरान और ज़िम्मेदार है और वो अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में जवाबदेह होगा। मर्द अपने अहलो अयाल का निगरान और ज़िम्मेदार है और वो अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में जवाबदेह होगा। औरत अपने शौहर के घर की निगरान और ज़िम्मेदार है और वो अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में जवाबदेह होगी। और ग़ुलाम अपने आका के माल का निगरान और ज़िम्मेदार है और वो अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में जवाबदेह होगा। अच्छा, आफिया समी। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। अस्सलाम। इरशादात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के औरतों को निसाए। हज़रत मसीह मौऊद नसाए निसाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औरत पर अपने मर्द की फरमाबरदारी फ़र्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर औरत को उसका खाविंद कहे कि ये ढेर ईंटों का उठाकर वहाँ रख दे, और जब वो औरत उस बड़े ईंटों के अंबार को दूसरी जगह पर रख दे, तो फिर उसका खाविंद उसको कहे कि फिर इसको असल जगह पर रख दे, तो उस औरत को चाहिए कि चूँ चराह ना करे बल्कि अपने खाविंद की फरमाबरदारी करे। औरतें ये ना समझें कि इन पर किसी किस्म का जुल्म किया गया है, क्योंकि मर्द पर भी उसके बहुत से हकूक़ रखे गए हैं, बल्कि औरतों को गोया बिल्कुल कुर्सी पर बिठा दिया है और मर्द को कहा है कि इनकी खबरगिरी कर। उसका तमाम कपड़ा, खाना और तमाम ज़रूरियात मर्द के ज़िम्मा हैं। मलफूज़ात जिल्द 8 सफ़ा 221 ता 222। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगरचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, मगर ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां सब काम कर लिया करती थीं, झाड़ू भी दे लिया करती थीं और साथ इसके इबादत भी करती थीं। चुनाचे एक बीवी ने अपनी हिफाजत के वास्ते एक रस्सा लटका रखा था कि इबादत में ऊँग ना आए। औरतों के लिए एक टुकड़ा इबादत का खाविंदों के हक़ अदा करना है और एक टुकड़ा इबादत का खुदा का शुक्र बजा लाना है। मलफूज़ात जिल्द 6 सफ़ा 53। जज़ाकल्लाह। उर्दू आती सारों को अच्छी तरह? समझ आ जाती है? पहला हिस्सा तो बड़ा सख्त रखा है इन्होंने तो हवाले का, सारों को इतराज़ पैदा हो गया होगा। दूसरे हिस्से में कुछ समझाया गया है। शुक्र करो। इससे और भी बड़े बड़े हवाले हैं जिसमें औरतों के हक़ की अदायगी की तरफ बहुत तवज्जो दिलाई गई है और मर्दों को अच्छी तरह सुनाया गया है। सिर्फ ये ना समझो कि तुम्हें का है। नज़म अनीका शाकर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। वालेकुम सलाम। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के चंद फ़ारसी अशार, तर्जमा हज़रत सैयदा नवाब मुबारका बेगम साहिबा अज़दुर-ए-अदन। मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे
باری گناہ بلا ہے میرے سر سے ٹال دو، جس راہ سے تم ملو مجھے، اس راہ پہ ڈال دو۔ ایک نور خاص میرے دل و جاں کو بخش دو، میرے گناہ ظاہر و پنہاں کو بخش دو۔ بس ایک نظر سے عقدۂ دل کھول جائیے، دل لیجیے میرا مجھے اپنا بنائیے۔ ہے قابل طلب کوئی دنیا میں اور چیز، تم جانتے ہو تم سے سوا کون ہے عزیز۔ دونوں جہاں میں مایۂ راحت تم ہی تو ہو، دوبارہ پڑھو۔ دونوں جہاں میں مایۂ راحت تم ہی تو ہو۔ رحمت نہیں ہے؟ چلو ٹھیک۔ جو تم سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو، مولا میرے قدیر میرے کبریاء میرے، پیارے میرے حبیب میرے دل ربا میرے۔ بڑی تیاری کر کے آئی ہو، لیکن یہ یہاں رحمت لکھا ہوا ہے، تم نے راحت پڑھا ہے۔ تو انہیں اپنی غلطی کو ایم ٹی اے والوں سے بھی غلطی کروا دی، تبھی وہ تمہاری غلطی پہ ہنس رہی تھی نظم پڑھتے پڑھتے۔ اچھا، روبینہ کاشف صاحبہ، نعیمہ امجد صاحبہ، گھریلو ذمہ داریاں کیا ہیں تمہاری؟
علیکم پیارے حضور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک واقفہ نو کی گھریلو ذمہ داری. ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ دار اور نگران ہوتی ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنائے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ شادی شدہ ہیں دونوں؟ جی حضور. پڑھنے والی ہیں؟ جی حضور. ہیں؟ جی حضور. اچھا، صرف وقفہ نو کیوں ہوتی ہے؟ ہر ایک مسلمان کی ہوتی ہے. چلو. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے واقفین نو کو مخاطب کرتے ہوئے خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ واقفات نو کو گھر گرستی کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے اور گھریلو اقتصادیات سکھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعید نہیں کہ واقفین بچیاں واقفین سے ہی بیاہی جائیں. جب میں کہتا ہوں بعید نہیں تو مراد یہ ہے کہ آپ کی دلی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ واقفین بچیاں واقفین سے ہی بیاہی جائیں، ورنہ غیر واقفین کے ساتھ ان کی زندگی مشکل گزرے گی اور مزاج میں بعض دفعہ ایسی دوری ہو سکتی ہے. ایک واقف زندگی بچی کا اپنے غیر وقف خاوند کے ساتھ مذہب میں اس کی کم دلچسپی کی وجہ سے گزارا نہ ہو، اور واقفین کے ساتھ اس کو شادی میں بعض دوسرے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں. اگر وہ امیر گھرانے کی بچی ہے، اس کی پرورش ناز و نام میں ہے اور اعلیٰ معیار کی زندگی گزار رہی ہے، تو جب تک شروع ہی سے اس سے اس بات کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کیا نہ جائے کہ وہ سادہ، سخت دل اور مشقت کی زندگی برداشت کر سکے، اور یہ سلیقہ نہ سکھایا جائے کہ تھوڑے پر بھی انسان راضی ہو سکتا ہے اور تھوڑے پر سلیقے کے ساتھ انسان زندہ رہ سکتا ہے. بس واقفین زندگی کی بیویوں کے لیے یا واقفین زندگی لڑکیوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ سلیقہ سیکھیں کہ کسی سے اس کی توفیق سے بڑھ کر نہ توقع رکھیں، نہ مطالبہ کریں، اور قناعت کے ساتھ کم پر رہنا سیکھ لیں. خطبہ جمعہ 17 فروری سن 1989 بمقام ہالینڈ. السلام علیکم پیارے حضور. تو ایک وقفے زندگی کی بیوی کو اپنے خاوند کا ہر طرح سے ساتھ دینا چاہیے تاکہ خاوند اپنے وقف کو حقیقی رنگ میں نبھا سکے. سب سے اعلیٰ مثال تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ صرف اپنا سارا مال خرچ کر دیا بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بہت ساری دوسری قربانیاں پیش کر کے بھی دیا. شیب ابی طالب میں پیش کر کے بھی دیا. جی بہت ساری قربانیاں پیش. شیب ابی طالب میں جب کافروں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا اور مسلمانوں نے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر گزارا کیا، تو اس حالت میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، اور فاقوں کی وجہ سے آپ کی بری حالت ہو گئی، اور اس کمزوری کی حالت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. یہی وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بہت عرصے کے بعد بھی آپ کو بہت یاد فرماتے اور آپ کا ذکر بہت محبت سے فرماتے تھے. اور ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، تم جانتی نہیں کہ خدیجہ کے اندر کیا نیکی تھی اور اس نے کس طرح میری خدمت کی. اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اس وقت دیکھا جب کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، اس وقت آپ کا ساتھ دیا جب کوئی اور ساتھ دینے والا نہیں تھا. اسی طرح ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھیں، اور نہ صرف یہ کہ ضرورت کا خیال رکھتی تھیں بلکہ ایک خاص تعلق تھا، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقام اور بعثت کی غرض کو سمجھتے ہوئے آپ علیہ السلام کا ہر ممکن ساتھ دینے کی کوشش کرتی تھیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کثرت مہمان کے آنے کی بشارت دی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ان سے تھکنا اور گھبرانا نہیں. ابتدا میں کافی سال لنگر کا بندوبست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر سے ہی ہوتا تھا، اور حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھ سے بھی یہ بندوبست کرتی تھیں.
مہمان دن کے ہر حصے میں آتے تھے، مگر حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی نہ ان سے شکایت کی اور نہ اپنا دل چھوٹا کیا، بلکہ ہر فرد کے آنے پر خوشی کا اظہار فرماتی تھیں۔ نہ صرف یہ کہ اپنے ہاتھ سے مہمان نوازی کرتی رہیں، بلکہ ایک اپنا زیور بیچ کر بھی مہمان نوازی کا حق ادا کیا اور ثابت کیا کہ آپ ہر لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کام میں ان کی معاون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بس اچھا، پوری ہو گئی ذمہ داریاں؟ یہ نظم پڑھنے والی پہلی دفعہ نظم پڑھوائی ہے؟ پہلے پڑھ چکی ہو؟ اچھا، پھر پہلی دفعہ اچھی طرح پڑھی ہے پھر؟ جزاک اللہ۔ ہاں کلاس میں پہلی دفعہ پڑھی ہے، ویسے پڑھی اچھا، پہلے کہاں پڑھی ہے؟ اجتماع پہ پڑھی تھی وقت۔ میں تو نہیں سنتا نا اجتماع پہ جا کے۔ اچھا، کیا فرماتے اور؟ آج تو بڑے بڑے ڈاکٹر اور اسکالر اور سائنٹسٹ اور گھر والیاں اور بچیاں اور مائیں ساری آئی ہوئی ہیں۔ کافی بڑی ہو گئی کلاس ہیں۔ تم کس ایئر میں پڑھتی ہو؟ 7؟ 13ویں کیا A2 میں؟ اچھا، A2 میں ہوگی، میں سمجھا GCSE کر رہی ہو۔ اور کوئی بات؟ ہاں، تمہارا تیار رہتا ہے؟ دیا مائکرو فون دو پیچھے۔ کوئی نظم پڑھ کے سنانی ہے؟ شاعری ختم ہو گئی ہے؟ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ آپ کہتے ہیں تو شعر بھی سنا دوں گی، لیکن اپنے کوئی نہیں ہے ابھی۔ اپنے نہیں ہے پھر نہ سنانا۔ حضور میرے پاس 2 questions ہیں اچھا، ایکچولی۔ پہلے ایک تو کرو نا۔ حضور یہ ذمہ داریوں کے اوپر ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری ایز اے مسلمان حج ہے، لیکن حج کے کافی شرائط بھی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو ہوتا ہے کہ کوئی قرضہ نہ ہو۔ تو اب ہم جس طرح یہ بھی بات ہے، ذمہ داری تو نہیں ہے، پہلی بات یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کیا ہیں؟ فرض، ہیں؟ ہم 5 ارکان اسلام، ہاں، تو اللہ ہمارے کا پر فرض ہے نا، جن پہ فرض ہے ہر ایک پہ تو نہیں ہے۔ جن پہ فرض ہے۔ ہاں جی، تو یہی ہے کہ جو فرض کے جو اس کی ہوتی ہیں شرطیں جو ان کی ہیں، خاص طور پہ جو منی کی آتی ہے، اس لیے سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ٹھیک ہے، یہ فرض مشکل سے ادا ہوتا ہے، ہر ایک ادا بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، جی۔ پھر سو اب جس طرح میں ہوں اور میں حج کرنا چاہتی ہوں، میرے ماں باپ، میں اپنے ماما پاپا ہی میرے ساتھ جائیں گے، میرے پاپا ایز اے محرم۔ تو اس کا یہ ہے کہ ان کے کیا پھر فرائض ہیں جو انہیں پورے کرنے پڑیں گے، کیونکہ جس طرح میرا اسٹوڈنٹ لون ہے، یا پاپا مورگیج دیتے ہیں، اور ویسے بھی جو بچوں کے ہوتے ہیں شرطیں وغیرہ، اس حساب سے ہم جا سکتے ہیں حج پہ کہ ہمارا نہیں بنتا؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک لون کا سوال ہے، وہ تو ساری جو اس وقت کی اکانومی ہے سب کریڈٹ پہ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا خالی نہیں جو کریڈٹ پہ نہ ہو سو ہے، تھوڑوں سے لوگوں کے جو بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کریڈٹ ان کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تم لوگ اپنے چندے دیتے ہو، جی گھر کا کھانا بھی کھاتے ہو، جی خرچ کرتے ہو، کاریں بھی رکھی ہیں، پیٹرول بھی خرچ کرتے ہو، ہیں، اور لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں سیر پہ بھی جاتے ہو، شادیاں ہوتی ہیں تو جوڑے بھی بناتے ہو، تو یہ سارے افورڈیبل اخراجات ہیں نا تمہارے۔ جی اگر حج کے اوپر بھی اتنا کر سکتے ہو، بعض بزنس مین ہیں بڑے بڑے، اگر ویسے دیکھو تو ان کی بزنس کے اوپر قرض ہے، جی کہ اکانومی ساری انٹرسٹ بیسڈ ہو چکی ہے نا، جی قرض ہے ان کے اوپر، لیکن وہ قرض بزنس کے اوپر ہے، اس بزنس میں سے وہ یا تنخواہ لے رہے ہیں یا شیئر لے رہے ہیں، باوجود اس کے قرض ہے۔ بینک نے ان کے لیے قسطیں مقرر کر دی ہیں، پتہ ہے نا قسط کیا ہوتی ہے؟ جی جی وہ تم ہر سال اس نے اتارنی ہے اتنی، ٹھیک ہے، جی وہ اتر رہی ہے، تو اس کے لیے کیونکہ اس کی بڑی لیوش زندگی گزار رہا ہے، بڑی عیاشی سے زندگی گزار رہا ہے گھر میں،
تو اس پہ اگر وہ حج کرنا چاہے تو فرض ہے حج، باوجود اس کے کہ اس پہ قرض ہے. ایک شخص ہے جو قرض لے رہا ہے روٹی کھانے کے لیے، ٹھیک، جی جی اور اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا، بیچارہ کہتا ہے اچھا میرے بچے آج بھوکے مر جائیں گے تو میں کسی سے قرض لوں، ٹھیک. اس کو جو ہے وہ حج اس پہ فرض نہیں بنتا. پھر حج کے فرض کے لیے راستے کی سہولت کی ضرورت ہے، ٹھیک، آرام ہو، امن ہو. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حج کر سکتا ہوں مالی لحاظ سے اگر ضرورت کا خیال ہے، لیکن میرا امن نہیں ہے راستے میں. سعودی عرب پہنچوں گا سب سے پہلے مولوی میرے پیچھے پڑھ کے گردن کاٹیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں منع کیا، ٹھیک. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جو 10 سال تھے ان میں حج آخری دنوں میں حج کیا نا جا کے، جب فتح مکہ ہوئی اس کے بعد، اس کے بعد اس سے پہلے نہیں کیا. تو اس لیے کہ امن کی سہولت نہیں تھی. صلح حدیبیہ میں واپس آ گئے، اس وقت بھی نہیں کر سکے، عمرہ بھی نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر سکے. تو یہ امن ایک بہت بڑی شرط ہے. پھر مالی ضرورت، اور مالی ضرورت بھی ہر ایک کے لحاظ سے. آج کل کی اکانومی کو تم رکھو سامنے، جس طرح میں نے بتایا تمہیں، ایک پہ قرض ہے لیکن وہ قرض نہیں ہے، بزنس ہے اور تمہیں خرچ مل رہا ہے. ایک پہ قرض ہے وہ کھانا کھانے کے لیے. ایک شخص حج کر رہا تھا، اس نے آواز سنی کہ آج تمہارا یہ سب لوگ جو حج کر رہے ہیں ان کا حج فلاں شخص کی وجہ سے منظور ہوگا، قبول ہو گیا. خیر وہ پتہ کرتا 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 بڑا لمبے سفر کے بعد اس شخص تک پہنچا. یہ کہاوت سنائی نا، اس شخص تک پہنچا، یا بعد میں حکایت ہے، یہ مجھے مستحضر نہیں ہے کس حوالے سے، لیکن بہرحال یہ واقعہ صحیح. اس شخص تک پہنچا تو اس سے پوچھا کہ تم نے کیا نیکی کی ہے کہ تمہارا حج قبول ہوا ہے حج نہ کرنے کے باوجود، اور تمہاری وجہ سے بہت سارے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا. اس نے کہا اور تو میری نیکی مجھے نہیں پتہ، مجھے یہ پتہ ہے کہ میں حج پر جانے کے لیے میں غریب آدمی ہوں، بڑا لمبا عرصہ میں نے اپنے کرائے کے پیسے جوڑے، پیسے جمع کرتا رہا، اور بہت کھانا روکھا سوکھی روٹی کھا لیتے تھے، سالن بھی مشکلوں سے پکتا تھا ہمارے گھر میں. ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے ہمسائے کے گھر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. میں نے اپنے بچے کو بھیجا کہ جاؤ اسے کہو کہ تھوڑا سا شوربہ ہمیں بھی دے، ہمارا دل چاہ رہا ہے کھانے کو. جب بچہ گیا دروازہ نوک کیا تو آگے سے جو مالک تھا اس نے کہا، اس نے باپ کو کہہ تو جا کے کہ یہ گوشت ہمارے لیے تو جائز ہے، تمہارے لیے نہیں، ٹھیک. بچے نے آگے جواب دیا. پھر باپ خود گیا، اس نے جا کے ہمسائے سے پوچھا کیوں یہ تمہارے لیے کیوں جائز ہے اور میرے لیے کیوں نہیں. اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں پچھلے 6-7 دن سے فاقہ ہے، ہم نے کھانا نہیں کھایا، بچے بھوکے سوتے ہیں اور مرنے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. تو عورت نے بتایا کہ میرا خامند باہر گیا تھا، وہاں ایک گدھا مرا ہوا تھا، وہ اس کا تھوڑا سا گوشت مردار تھا، اس کا گوشت کاٹ کے لے آیا اور وہ گوشت ہم پکا رہے ہیں. پتہ نہیں 2 یا 3 دن سے وہ مرا ہوا گدھا تھا، اس کا گوشت پکا رہے ہیں، ٹھیک. تو یہ خوشبو تمہیں اس گوشت کی آ رہی ہے، اس لیے ہماری تو بھوک سے مرنے والی حالت ہے، اس لیے ہمارے لیے مردار جائز ہے، تمہارے لیے نہیں. تو اس شخص نے جو حج پہ جانے لگا تھا نا، اس نے جو حج کے پیسے اکٹھے کیے تھے، اس نے کہا تمہاری حالت میرے سے زیادہ کمزور ہے. اس نے سارے پیسے لا کے اس کو دے دیے، جاؤ اس گوشت کو گندے کو پھینک دو، جا کے آٹا لے کے آؤ، چاول لے کے آؤ، سبزی لے کے آؤ اور کھانا پکاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ. وہ پیسے اس نے حج کو دے دیے. اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ وہ حج پہ نہیں گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حج اتنا ثواب دے دیا، اور باقیوں کا حج بھی اس کی وجہ سے قبول ہو گیا. تو یہ بھی شرطیں ساری. جی جزاک اللہ حضور. دوسرا سوال پوچھ لوں؟ حضور کرسچینٹی میں جس طرح عورتیں ننس بن جاتی ہیں اور مین مونکس بن جاتی ہیں، لیکن اسلام میں کہا جاتا ہے کہ شادی آدھا اپنا فرض پورا کرنا ہی اپنا ہے. تو اسلام میں نہ شادی نہ کرنے کا کوئی گناہ یا کچھ ہے اس طرح؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بن جاتی ہیں ساری
ان کی جو چرچوں کے اندر برائیاں ہیں وہ اب اخباروں میں آ رہی ہیں نا, پڑھتے ہو نا تم اخبار میں, ننز کیا کیا برائیوں میں مبتلا ہیں بعض, اور جو پادری ہیں کیا کیا برائیوں میں مبتلا ہیں, اور کئیوں کو انہوں نے اب پیچھے اب جن کا پتہ لگ جاتا ہے ان کو تو اب سیک کر دیتے ہیں, باقیوں کو تو نہیں پتہ نہیں نا کون کون کس کس برائی میں مبتلا ہے. اور بہت ساری بیہودگیاں اور برائیاں ہیں اس وجہ سے. یہ ایک فطرت ہے انسان کی, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. جیسے کہ وہ ابھی اس نے پڑھا ہے, حدیث پڑھی تھی نہیں حوالہ پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ, بلکہ نہ سوری قرآن شریف کی آیت میں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تسکین کے سامان بنائے ہیں, اس لیے شادیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو اسلام میں بعض لوگ صحابہ نے یہ کہا کہ ہم عبادت کریں گے, ساری ساری رات عبادت کریں گے, سارا سارا دن عبادت کریں گے, ہم شادی نہیں کریں گے, ہیں ہم اچھا کھانا نہیں کھائیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے, میں دنیا کے دوسرے ساری دن کے وقت کام بھی کرتا ہوں, دیکھتا ہوں سارے معاملات باوجود نبوت کے مقام کے, میں اچھا کھانے بھی کھاتا ہوں اور اچھا کپڑا پہنے تو وہ بھی پہنتا ہوں ملے تو, ہیں, اور یہ میری سنت ہے. جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ میرے مجھ میں نہیں پھر. ٹھیک, اس لیے یہ تصور ہی نہیں ہے اسلام میں کہ شادی نہ کرو. آن وسلم نے جو سنت قائم کی وہی سنت تمہارے لیے اسوہ ہے, اور ہر معاملے میں قائم کی. ٹھیک, اور جزاک اللہ حضور. یہ آگے دو اس کو, یہ پہلے بیٹھی. السلام علیکم حضور. سلام. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی اور اخلاقی نظریے کو دیکھتے ہوئے کینسر پیشنٹس کو کینسر ریسرچ کلینکل ٹرائلز میں حصہ لینا چاہیے, کیونکہ تم اگر ریسرچ کر رہی ہو؟ ہاں جی, میں ریسرچ میں کام کیا ہے, اسی میں اور پروسٹیٹ کینسر ریسرچ میں کیا کیا ہوا ہے؟ ماسٹرز کر رہی ہوں پبلک ہیلتھ میں. اچھا. تو ابھی کینیڈا میں ابھی یہاں پہ میں موو ہوئی ہوں تو ابھی کنٹینیو کر رہی ہوں تھوڑا سا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا بلیو ہے کہ وہ شفا دینے والا ہے, تو اس طرح کی ریسرچ اسٹڈیز میں کیا حصہ لینا چاہیے جہاں پر ہمارا 50% چانس ہوتا ہے کہ آپ کو ایکٹیو ڈرگ ٹریٹمنٹ ملے گا, تو اور 50% یہ ہوتا ہے کہ نہیں ملے گا. سوال یہ ہے کہ ریسرچ کر رہے ہیں, کسی دوائی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں یا پیشنٹ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں؟ دوائی پہ ریسرچ کر رہے ہیں. کئی نئی دوائی بنائی ہے نا ریسرچ کر کے, اس کو کسی پہ آزمانا ہے نا. ٹھیک ہے, اس سارا پورا اسی وقت یہ صرف انسانوں کے اوپر ہی اس کو اپلائی کرنا ہے یا چوہوں اور دوسرے چیزوں میں بھی اپلائی کرتے ہو؟ وہ پہلے اینیملس پہ ہو کے اس کے کچھ پروو کیا نا, کوئی پرومسنگ رزلٹ آیا نا اس کے, آئے نا, اس کے بعد تم اس کو دوائی کو یا فارماسیوٹیکل کمپنی نے یا ریسرچ جو بھی کر رہا ہے ادارہ, اس نے اس کو ابھی پیٹنٹ نہیں کرایا, وہ بھی اس کی ریسرچ کی پروسیس میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہی ہے نا. اس کے لیے آپ پیشنٹس تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں کیونکہ پہلے پروو کر چکا ہے وہ اپنا اچھا رزلٹ, اس لیے یہ کرتے ہو. اب یہ تو گارنٹی نہیں ہے کسی بھی دوائی کی کہ 100% کیور ہو جائے گی, علاج ہو جائے گا مریض کا. ٹھیک ہے, 100% تو نہیں علاج ہوتا. اس لیے یہ ریسرچ جب کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ انسان کی جان بچائی جائے. ٹھیک ہے, انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ میں پیسہ کماؤں تو گناہ کر رہی ہو. وہ تو فارماسیوٹیکل کمپنی کمائے گی نا اپنا پیٹنٹ کرا کے. اگر تم علاج ریسرچ اس لیے کر رہی ہو کہ میں مریض کے لیے اچھا علاج مہیا کر دوں تو تمہیں ثواب ہے, اور یہ ضروری ہے, کرنا چاہیے. اس کے بغیر تو آگے اسٹڈی ریسرچ کا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام نے حکم دیا ہے کہ تحقیق کرو. قرآن کریم بھی کہتا ہے تحقیق کرو, ہر چیز میں سوچو. ہیں حضور میں تو گورے پیشنٹس کو بھی بسم اللہ پڑھ کے دوائی دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, کہ شاید اثر کر جائے. ٹھیک ہے, گورے پیشنٹ کو تو ہر ایک کو بسم اللہ پڑھ کے اور ہو شافی کہہ کے دوائی دینی چاہیے. ٹھیک ہے, چاہے وہ ہو مانتا ہو نہ مانتا ہو, وہ اس کا ایمان ہے. تمہارا ایمان یہ ہے کہ اس دوائی کی شفا اللہ تعالیٰ پہ ہے. اس لیے چاہے وہ دہریہ ہو, خدا کو ماننے نہ والا ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, بدھسٹ ہو, مسلمان ہو,
ہر ایک کو دوائی بسم اللہ اور ہو شافی پڑھ کے ہی دینی چاہیے. ٹھیک. جزاک اللہ حضور. ہاں جی ڈاکٹر صاحب تمہاری باری بات میں. السلام علیکم حضور. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب حج یا عمرہ کر رہے ہوں تو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پہ جو نماز پڑھاتے ہیں وہ غیر احمدی ہوتے غیر ہیں. احمدی مولوی ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں. ہاں جی. یہ سوچا. تو عمرہ کر کے آئی ہو؟ نہیں حج کر کے آئی ہو؟ نہیں جانا ہے؟ نہیں ویسی جنرل نالج. بات یہ ہے کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں حج پہ بھی اور عمرے پہ بھی، ان میں سے اکثر لوگ یہی بتاتے ہیں کہ اتنا چانس ان کو مل جاتا ہے کہ وہ علیحدہ نماز پڑھ سکیں. وہاں بھی مختلف فرقوں کے مسلمانوں کے لوگ گئے ہوتے ہیں اور کئی لوگ نماز علیحدہ پڑھتے ہیں، شیعوں میں سے بھی علیحدہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک. اس لیے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ علیحدہ نماز پڑھو. ٹھیک ہے. اپنے 4 5 6 10 کا گروپ بنتا ہے احمدیوں کا، تو نماز علیحدہ پڑھو. ٹھیک ہے. اور اگر کہیں اس طرح ٹریپ ہو گئے ہو، بیچ میں لوگوں کے اندر پھنس گئے ہو کہ باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے اور نماز شروع ہوئی ہے اور جائے کہ ادھر ادھر منہ کرو اور پھر لوگ تمہیں دیکھیں کہ کیا کر رہے ہو، تمہیں پوچھیں تم کون سے فرقے کے ہو، یہ ہو اور وہ ہو، اور فتنے کا خطرہ ہو، تو اس وقت اس نیت سے کہ اس وقت میں مجبوری میں نماز پڑھ رہی ہوں، اس کو دوبارہ پڑھوں گی، وہاں پڑھ لو نماز. ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں جی. اور گھر آ کے دوبارہ پڑھ لو. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جب حج پہ گئے تو ایک ایسا ہی موقع آ گیا، تو ان کے ساتھی دوسرے جو تھے انہوں نے کہا، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کلاس میں، اگر تم لوگ کبھی سنتے ہو تو، کہ آپ میں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول سے سنا ہوا ہے، حضرت خلیفہ مسیح اول کا زمانہ تھا نا وہ، یہ خلیفۃ مسیح اول سے سنا ہوا ہے کہ آپ نے بتایا تھا ایک شخص کو کہ اگر ایسی حالت ہو تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لو. حضرت خلیفہ ثانی کہتے ہیں کہ میں نے اس بات پہ کہ خلیفۃ المسیح نے کہا ہوا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، اس وقت تو خلیفہ نہیں تھا نا وہ، میں نے اس بات پہ کہ ان کی اطاعت کرنی ہے میں نے پڑھ لی، لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی. گھر آ کے جہاں بھی جو رہتے تھے ہوٹل میں جس جگہ، اس کمرے میں آ کے میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آؤ، میری تسلی نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھتے ہیں. ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد ہم قادیان آئے تو خلیفۃ المسیح اول سے پوچھا کہ یہ صورتحال سی، میں نے یہ کیا. خلیفہ مسیح اول نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا. جس شخص کو میں نے کہا تھا نا یہ کرو، اس کا ایمان کمزور تھا اور ڈرپوک آدمی تھا، خطرہ تھا اس کو، اس لیے میں نے اس کو بھی یہی کہا تھا کہ تم اس صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، پھر اپنی علیحدہ بھی پڑھ لینا. کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے جو بھی امام ہے وہاں پڑھاتا نماز، اس نے زمانے کے امام کو نہیں مانا ہوا، جس کو وہ امام تو انسانوں کو بنایا ہوا ہے نا، جو کعبہ کا امام ہے یا کہیں کا بھی امام. اور مسیح موعود کو امام بنایا خدا تعالیٰ نے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق. ٹھیک. اس لیے جو جان بوجھ کے، بعضوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، ان کو پہلے بتا دو، اور ان لوگوں کو پتہ ہے، ساروں دنیا کو، مسلمان لیڈروں کو تو پتہ ہے نا عظمت سنگھ کا مقام. جو جان بوجھ کے نہیں مانتا امام کو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا پھر جائز نہیں. اس لیے جائز نہیں. پہلے یہ بھی یہ بات ہے کہ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام نے منع نہیں کیا تھا، غیر احمدیوں نے ہی پہلے احمدیوں کو اپنے پیچھے مسجدوں میں آنے سے اور نماز پڑھنے سے روکا تھا، پھر آپ نے منع فرمایا. اس لیے اب ہماری غیرت برداشت بھی نہیں کرتی کہ ایک ایسے شخص کو امام بنا لیں جو زمانے کے امام کا انکار کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسی صورت، اول تو پہلی بات یہ ہے کہ موقع مل جاتا ہے علیحدہ پڑھنے کا، نہ ملے تو پھر دوسری صورت جو میں نے بتائی ہے وہ کر لو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ٹھیک. ہاں جی ڈاکٹر صاحبہ. حضور میں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جیسا انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں اور ظاہر انسان کو صبر کرنا چاہیے، لیکن کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے سزا ہے یا پھر آزمائش ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ نے خطبہ بھی ایک دیا تھا، اس میں کافی تفصیل سے آپ نے بتایا تھا. مجھے پتہ ہے سب کچھ دیا تھا، پھر میں نے پھر بھی پوچھنا ہے. جی حضور، یعنی کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں نے آزمائش ہے. جی. اگر تو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، جی، اور یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش کا بدلہ دیتا ہے. جی. ٹھیک ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ جائے گا. جی. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ آزمائشیں نہیں آئیں؟ جی.
آپ کا دانت شہید نہیں ہوا, آپ کی ایسی حالت نہیں جنگ میں ہوگی بے ہوش ہو کے گر پڑے, ایسی حالت نہیں ہوگی اس گڑھے جہاں گرے آپ کے اوپر بے تحاشا لوگ اور سب گر پڑے, کچھ شہید ہو کے اور کچھ ویسے زخمی ہو کے نیچے دبے ہوئے تھے. اس وقت کیا حالت تھی, آپ نے کیا سمجھا ہوگا کہ میرا آخری وقت ہے ہیں, لیکن اس بات پہ خوش تھے کہ اگر آخری وقت ہے ابھی تو اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دے دے گا اس کا. ٹھیک ہے. پھر مکے میں جتنی دیر رہے آزمائشیں نہیں آئیں. ٹھیک ہے. مکے میں صحابہ جو تھے ان پہ آزمائشیں نہیں آئیں, وہ دین کی خاطر آ رہی تھی نا آزمائشیں. بلال کو جب ریت پہ یا کولوں پہ رگیڑتے تھے تو آہد ہی کرتے تھے. وہ ایک صحابی تھے آل یاسر اور ان کے اولاد بیوی اور بچے, ان پہ ظلم کر رہے تھے کافر, اور تقریباً مارنے کے قریب پہنچے ہوئے تھے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبر کرو کیونکہ یہ جو تمہیں تکلیف دی جا رہی ہے اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک جنت میں گھر دینے والا ہے. اور پھر انہوں نے نیزہ مارا, ان کو مار بھی دیا, ان کی بیوی کو بڑی بری طرح غلط رنگ میں کر کے. تو یہ تکلیفیں آتی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کو مختلف مقدمات میں گھسیٹا گیا, تکلیفیں دی گئیں, راستے بند کیے گئے. ٹھیک ہے. پھر بیماریاں بھی آئیں آپ کو, آنسلوں کو بھی بخار اور بیماریاں آئیں. ٹھیک ہے. دوسرے نیک لوگوں کو بھی آتی ہیں, لیکن جو صبر اور شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس جہان میں اگر کسی کو بیماری بھی آتی ہے نا تو وہ اس کے ہو سکتا ہے کوئی غلطیوں اور گناہوں کی جو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہاں جائے تو سزا دے دے, وہ یہیں جھاڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہاں جائے تو سیدھے جنت اگر جنت کا تصور ہے تو. ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ناشکری کے کلمات نہیں کہنے چاہیے, کیونکہ بعض دفعہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے اور اس آزمائش سے اگر پورا اتر جائے تو جنت کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں. اگر ناشکری ہو جائے تو ہو سکتا ہے دوبارہ یہاں تو بھی آزمائے گئے, وہاں جا کے پھر تھوڑے سا آزمائے جاؤ. ٹھیک ہے حضور. جزاک اللہ حضور. ٹھیک. ادھر سے بھی ہے کوئی؟ اچھا ادھر مائکرو فون ایک ادھر بھیج دینا, تم پہلے کر لو. السلام علیکم. ہاں السلام. حضور میرا سوال نہیں ہے, میرا صرف ابو کے لیے دعا کی درخواست ہے. اچھا جزاک اللہ. جی. اللہ تعالیٰ فضل کرے. امتیاز احمد کے لیے. اللہ فضل کرے. طاہر مہدی امتیاز احمد مربی چاپ جان. طاہر مہدی امتیاز ہمارے کیا ہیں؟ ابو ہیں. ابو ہیں؟ جی ان کے لیے دعا کی. اچھا وہ تو رہتے ہیں روزانہ یاد رہتے ہیں. جی بس ان کے لیے دعا کے لیے کہنا تھا. وہ اس کے ابو جو ہیں وہ الفضل کے مینیجر تھے, ہیں بلکہ, اور اس بات پہ کہ قرآن شریف کیوں لکھا ہوا ہے الفضل میں, ربا میں جو پرنٹ ہوتا ہے, وہاں کی پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور ان کی اب ضمانت یا بیل جو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی. 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے ان کو جیل میں, اور کٹھا رکھا ہوا ہے. جو ایسے مجرم جو ہیں نا, جو ایسے کرمنل کے ساتھ رکھا ہوا ہے جنہوں نے قتل کیے ہوں, ڈاکے ڈالے ہوں اور سخت نقصان پہنچائے. اتنا سختی ہے وہاں پاکستان میں احمدیوں پہ. اور ضمانت کا جب کہا جاتا ہے تو ہائی کورٹ نے بھی, سپریم کورٹ نے, ہر جگہ سے کینسل ہو جاتی ہے. اس لیے اب وہ جیل میں. بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ فضل کرے گا آ جائیں گے باہر. تو یہ بھی ٹرائل ہے یا نا, اس میں سے گزر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. کہ میں تو صرف 10 دن جیل میں رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کیسی ہوتی ہے جیلیں. حضور اب وہ اس کو سوال کرنے دو. ہاں مائکرو فون جلدی 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 جلدی. حضور میرا کوشچن ہے جو لوگ اگر ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اپنے فیملی ممبرس کو اگر وہ غریب ہیں؟ اگر تو آپ غیر احمدی ہیں, ہاں اگر تم غیر احمدی ہو تو زکوٰۃ دے سکتی ہو جس کو دل چاہے. اگر احمدی ہو ہاں تو جماعت احمدیہ میں ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اس سسٹم کے تحت ساری زکوٰۃ ایک جگہ جاتی ہے, اور زکوٰۃ کے لیے یہی حکم ہے کہ نبی کے خلیفہ کے پاس آتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں آتی ہے تو تم نے اگر ایسے غیر احمدی یا کوئی بھی رشتہ دار ہو, یا احمدی ہو غیر احمدی ہو کوئی بھی ہو, اور غریب ہے, قریبی جس کو تم زکوٰۃ دینا چاہتی ہو, تو تم یہ کہہ دو کہ ہماری اس زکوٰۃ میں سے اجازت لے سکتی ہو کہ ہمیں یا تو اجازت دی جائے کہ ہم خود براہ راست اس کو دے دیں, یا یہ ہمارے ضرورت مند رشتہ دار ہیں چاہے وہ غیر احمدی بھی ہیں, ان کو
زکوٰۃ میں سے زکوٰۃ دی جائے جو ہم دے رہے ہیں. تو وہ جو سسٹم ہے نا نظام جماعت کا خلیفہ کے ساتھ چل رہا, وہ تمہارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ پہنچا دے گا بغیر کسی کو بتائے, زیادہ پتہ بھی نہیں لگے گا, تمہارے سے پوچھیں گے اور بتا دیں گے, دے دیں گے. ٹھیک ہے. سسٹم یہ کہتا ہے کہ نظام سسٹم کے ساتھ چلو, اور اگر دینا ہے تو نظام جماعت ان کو دے دے گا تمہارے کہنے پہ, ریکمنڈیشن پہ. ٹھیک ہے. اچھا, بڑے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں, پچھلے دانوں کو ذرا سوال کرنے دو. ہاں وہ ان کو والی چیک. ہاں ہاں ہاں, پیچھے 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 پیچھے. السلام علیکم پیارے. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا روحیں ہوتی ہیں, کیونکہ اسلام روحیں ہوتی ہیں کیونکہ اسلام میں اس کا کافی ذکر ہے کہ ہر انسان کے پاس اپنی ایک روح ہوتی ہے, لیکن کیونکہ فزیکلی یہ پائی نہیں جاتی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف کانشیسنیس ہوتی ہے آپ کی, جس کو روح کیا, ہر جسم میں ایک روح ہے. ہاں جی. جب تم مرتے ہو تمہاری روح چلی جاتی ہے. ہاں جی, تو اس کا اسلام سے کیسے اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ایک لمبا سارا اس کی ایکسپلینیشن ہے, لیکن یہ یاد رکھو کہ ہر جسم میں ایک روح ہے. ٹھیک ہے. اور روح القدس بھی کہا جاتا ہے ایک چیز, وہ جو فرشتے ہیں وہ بھی روح کی طرز پہ آتے ہیں, کلام کرتے ہیں انسان سے, یا نبیوں کے پاس آتے ہیں, یا نیکوں کے پاس آتے ہیں, یا فرشتے اس کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو تمہارے جسم میں جب انسان فوت ہوتا ہے تو یہ جسم میں سے روح جسم تو یہیں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روح کو پھر اگلے جہان میں ایک نیا جسم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہر جسم کے ساتھ ایک روح ہے, اور وہ روح ہی ہے جو اس میں تم سانس لینے کی تمہیں توفیق دے رہی ہے, تمہیں باتیں کرنے, زندہ رہنا, جو بھی زندگی ہے تمہاری وہ روح ہے. ایک جسم ہے, ایک روح ہے, دو چیزیں ہیں نا تمہارے اندر. تم بول رہی ہو, سانس لے رہی ہو, دیکھ رہی ہو, سوچ رہی ہو, یہ ساری روح کے کام ہے. جسم تو ایک اس کو ایک اس میں اس کو ایک اپنے اس میں قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا سوال کیا ہے تمہارا؟ تو یہ ایک قسم کا دماغ کا فنکشن نہیں ہو جاتا کہ آپ کو پتہ آ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو, یا پھر آپ جو سانس لے رہے ہو وہ دماغ کا بھی فنکشن ہے, دل کا بھی فنکشن ہے. اب نیک لوگ اور انبیاء کہتے ہیں کہ جو وہی نازل ہوتی ہے پہلے دل پہ نازل ہوتی ہے. اس پہ ان لوگوں نے یہاں ریسرچ بھی کافی کچھ عرصہ ہوا, 2 سال 3 سال ہوئے, یہاں کلاس میں پڑھتی رہی, ریسرچ کرتی رہی ہیں یہ لڑکیاں, ڈاکٹر ہیں, کہ اب تو جاپان میں بھی ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے کہ بعض چیزیں ڈائریکٹ دل کے اوپر اثر کرتی ہیں, پھر دماغ میں جاتی ہیں, پھر دماغ سے آرڈر باقی جسم پہ چلا جاتا ہے. وہی چیز جو تمہارا دماغ ہے یا دل ہے یا تمہاری سوچ ہے, وہی روح ہے. نیک روح اثر ڈال رہی ہے یا بد اثر ڈال رہی ہے. اور جو نیک لوگ ہیں ان کی روح جب اگلے جہان میں جن کو جسم ملے گا وہ جنت میں جائے گا, جو بد روح ہیں ان کو جہنم میں جا کے جسم ملے گا. تبھی وہاں تو کوئی جسم نہیں نا یہ جا رہا, جسم تو زمین کے اندر دفن ہو جائے گا. یا بعض لوگ عیسائی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں مذہب والے, وہ جلا دیتے ہیں اپنے مردے کو, نا جلا دیتے ہیں نا مرنے کے بعد, لیکن ان کی روح تو نہیں جل جاتی, روح تو چلی جاتی ہے. اگلا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان گناہوں کا مداوع کے لیے پارسی ہیں, انہوں نے بنایا ہوتے ہیں بڑے بڑے مینارے, اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں جسم کو جب مرتا ہے انسان. کوے اور چیلیں اور جانور کھا لیتے ہیں اس کو, وہ کہتے ہیں اس کی جو گناہ ہیں وہ جھڑ گئے, معاف ہو گئے. لیکن وہ یہ جسم تو ختم ہو گیا یہاں ان کا, لیکن روح ان کی بھی ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے, جسم علیحدہ ایک ادا ہوگا. تبھی وہ کہیں گے نا ہمیں جہنم سے باہر نکالو, ہمارا جسم جل رہا ہے. ایک جسم جل جائے گا تو ان کی جلدیں جس بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی ایک جلد جل جائے گی, ان کو ایک اور نئی جلد جی جائے گی, پھر ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا. ٹھیک. تو وہ روح ہے جو محسوس کرے گی, جسم تو کوئی یہ والا جسم نہیں جائے گا نا. اچھا ادھر سے دینے دو. ہاں وہ 14 سالہ, تم مائکرو فون دو ادھر, تمہیں کہہ رہا ہوں. ہاں کہاں ہے مائکرو فون؟ السلام علیکم حضور. میرے 2 سوال ہیں, میں پوچھ لوں دونوں؟
پوچھو ایک تو پوچھا نا پہلے. اچھا میرا پہلا سوال ہے کہ جو کرسچنز بلیو کرتے ہیں ہولی اسپرٹ کے بارے میں جو روح القدس ہے وہ تو وہ خدا کا حصہ مانتے ہیں, لیکن ہمارا کیا بلیف ہے کہ روح القدس کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بھی روح القدس ہیں, جو فرشتے الہام لے کے آتے ہیں وہی کرتے ہیں انبیاء پہ, وہ روح القدس ہے. جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری روح القدس سے تائید فرمائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک فرشتے ہیں وہ ہمارے ہر کام میں ہمارے کام کرنے والے ہوں, جو نیکی کی طرف لانے والے ہیں, شیطان حملہ پہ حملہ آور نہ ہو. کوئی بھی نیک خیالات اور اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو نیکی کی طرف ترغیب دلاتے ہیں وہ روح القدس میں شمار ہوتے ہیں, اور سب سے بڑا مقام ان کا جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح القدس کہا جاتا ہے. ٹھیک. دوسری میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ غیر احمدی جیسے کہتے ہیں کہ جن نظر آتے ہیں یا آپ کے اندر جن جا سکتا ہے, تو کیا فزیکلی جن نظر آ سکتے ہیں؟ کہو پھر جو کہتے ہیں اسے کہو پھر دکھا دو مجھے کہاں جن. جب جن نظر آ جائے دیکھ لو گے نا جس دن, پھر مجھے اس دن آ کے بتانا, پھر میں بتاؤں گا آگے کس طرح اندر جاتے ہیں. کیونکہ میں ایکچولی جو تمہیں نظر آ جائے گا پھر مجھے بتا دینا, پھر میں بتا بھی دوں گا جن اندر کس طرح جاتے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, یہ غیر احمدیوں نے ایک ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ عربوں میں بھی یہ بڑا ہے وہ رسوم پڑی ہوئی ہیں. اور اسی وجہ سے کہ پہلے کسی وجہ سے سائیکلوجیکلی کوئی بندہ بیمار ہو جائے, عورت بیمار ہو جائے, تو اس کو کہتے ہیں کہ اس پہ جن چڑھ گیا. نفسیاتی بیماریاں دورے پڑتے ہیں, مطلب بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہے انہوں نے پتہ ہے کہ دو نظر آتے ہیں, مجھے وہاں سے گزرتا ہوا کوئی نظر آیا, وہم شروع ہو جاتا ہے نا, اور پھر رونے شروع کر دیتے ہیں لوگ, بعض چیخیں مارنے لگ جاتے ہیں, تو کہتے ہیں اس پہ جن چڑھ گیا. ٹھیک ہے. اب سائیکیٹرسٹ اس کا علاج اپنے طور پہ کرے گا, وہ کہتے ہیں جن چڑھ گیا, اور جن چڑھ گیا وہ کہتے ہیں اچھا جوتی لاؤ میں مارتا ہوں اس کو. وہ مار کے بھرکس نکال دیتے ہیں. کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں, عرب جو ہیں ان کے واقعات لکھتے ہیں اپنے, جو احمدی ہو گئے اب, کہ اس طرح ہماری بہن یا فلاں میں تھا, انہوں نے کہا جن چڑھ گیا, مار کے مولوی نے مار دیا اس کو, جان سے ہی مار دیا, اور جن پھر بھی نہ نکلا, اور مولوی صاحب نے پیسے لے کے چلے گئے. تو یہ تو حال ہے ان کا, یہ سب فضولیات ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جن کا جو کانسیپٹ قرآن کریم نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بہت امیر لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں آتے, وہ جنات میں سے شامل ہوتے ہیں, سنو اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے ہیں. وہ لوگ جو غاروں میں رہنے والے تھے وہ بھی جنوں میں شمار ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسی طاقتور لوگ, وہ لوگ مثلا ڈائیورز ہیں, پانی میں قرآن شریف میں ذکر آتا ہے جو نکل کے تو وہاں سے لے کے آتے تھے سمندر میں سے, چھلانگ مار کے تھے, وہ ان میں سے کوئی خاص طاقت کسی میں پیدا ہو جائے تو اس کو جن کہہ دیا. پھر بیکٹیریا ہے, اس میں بھی جن ہے. اب پرانے زمانے میں, اب تو ٹوائلٹ پیپر استعمال ہوتے ہیں, پہلے لوگ پتھر یا دوسری چیزیں اپنی طہارت کے لیے استعمال کرتے تھے, پھر پانی سے طہارت کرتے تھے. تو آن صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ ہڈی ہے, اس میں جن ہوتا ہے, اس کو نہ استعمال کرو, کیونکہ ہڈیوں میں بیکٹیریا ایک قسم کا ہوتا ہے کہ اس میں بیماریاں لگ سکتی ہیں. ٹھیک, صفائی کے لیے. تو کوئی چھپی ہوئی چیز, کوئی طاقت والی چیز, کوئی ایسی چیز. پھر یہ ہے کہ وہ جن جو آئے اور آن صلی اللہ سے قرآن کریم سنا, ان کا بھی ذکر قرآن کریم میں آتا ہے, وہ جن تھے, وہ پہاڑی علاقوں سے آئے یا کشمیر سے آئے یا جہاں سے بھی آئے, قرآن کریم سنا اور واپس جا کے یہودیوں کو اپنے بتایا کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا, اور وہ اسی طرح کا ہے جس طرح موسیٰ پہ, اور اس سے بہت برتر ہے. وہ لوگ بھی جن کہلائے. اس طرح کے جن ہیں. باقی یہ جو عورتوں کو مار کے جن نکالتے ہیں نا, یہ کوئی جن نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. ہاں تم, ہاں لو مائکرو فون. السلام علیکم حضور. وعلیکم. اس کو میں نے دیا تھا پیچھے پہلے ادھر, مجھے تو پتہ نہیں کس نے اسلام کیا ہے. السلام علیکم حضور. ہاں, میرا کوشچن یہ ہے کہ عقیقے کا کیا پرپس ہے, اور ایسا کیوں ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے ذبح ہوتے ہیں اور لڑکی کے لیے 1؟ پہلے بھی تم نے 1-2 سوال کیا تھا اسی طرح کلاس میں. ایک تو یہ صدقہ ہے, اور شاید اس لیے کہ مردوں کے لیے زیادہ صدقے کی ضرورت ہوتی ہوگی, زیادہ بگڑنے کے امکان آتے ہیں, عورتوں میں کم بگڑنے کے امکان ہیں.
اس لیے ایک صدقہ کافی ہو جاتا ہے، اس لیے بچپن میں کر دینا چاہیے. آن وسلم نے اس طرح ہی سنایا بتایا ہمیں. ہاں جی ایک اور سوال پوچھیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارا پیدائش کے دوران ہماری جو لائف اسپین ہے وہ فکس کر دیتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا لائف ہے، اسپین ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ تو علم ہے کہ یہ اتنا عرصہ رہے گا، لیکن بعض دفعہ یہ کوئی تقدیر ایسی نہیں ہے کہ ضرور پوری ہونی ہے. بعض لوگ اگر ایک اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ اس شخص نے اس عرصے میں زہر کھا لینا ہے اور مر جائے گا، تو یہ تو علم ہے نا اس کا، اور یہ بھی علم ہے کہ وہ زہر کھا کے بچ بھی سکتا ہے. تو انسان جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہوئی ہے، وہ زندگی تو اس کی ایک عمر ہے 70 80 75 80 سال کی، جو بھی ایک لائف اسپین نارملی انسان کا. اس کو کم انسان خود کرتا ہے بعض دفعہ غلط کام کر کے. تو یہ غلط کام جو کر رہا ہوتا ہے انسان، ایک شراب پینے لگ جائے یا کوئی اور نشہ کرنے لگ جائے، تو اپنے لائف اسپین کو خود کم کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تم سگریٹ پیو، چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو بدل دے گا، لمبی بھی ہو جائے گی. 2 تقدیریں ہوتی ہیں، ایک تقدیر ہے جو لازمی ہے، یہ تقدیر لازمی ہے کہ انسان نے مرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک دن. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تم نے اس بخار سے ہی مرنا ہے جو تمہیں چڑھا ہے. اگر تمہارا علاج ہو جائے تم بچ بھی سکتی ہو. وہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ٹال دیتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ دعا کرو اور صدقہ کرو، جس سے تمہاری ایسی تقدیریں جو ہیں وہ ٹل جائیں اور تم بچ جاؤ. ٹھیک. کہاں ہے مائکروفون؟ اس کو دے دو. السلام علیکم حضور. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم آنکھوں کا عطیہ کرتے ہیں جب ہم فوت ہو جائیں، تو کیا اسلام میں باڈی کو ایک سرٹن کنڈیشن میں ہونا چاہیے کہ ہم اسکن کا بھی عطیہ دے سکتے ہیں؟ کس کا؟ اسکن ڈونیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر تو آرگنز. دیکھو جی، اگر تو انسان کے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے مرنے کے بعد انسان اپنے کسی بھی آرگن کا عطیہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا. اگر کسی اور کی زندگی بچا رہی ہو نا، مرنے کے بعد تمہارا جسم تو کیڑوں نے کھا جانا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا جسم تو جب قبر میں جائیں گے تو کیڑے کھا جائیں گے کچھ عرصے کے بعد. ہیں یہ لوگ وہیں کہانیاں بنائی ہوتی ہیں کہ فلاں نبی کا جسم محفوظ ہے، فلاں کا نہیں. کسی کا بھی نہیں محفوظ رہتا. ہر ایک جو نیچرل ایک پروسیس ہے اس کے اندر آ کے سارے ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتے ہیں، ہڈیاں اٹھ جاتی ہیں، وہ بھی گل جاتی ہیں. اس لیے جس آرگن کا بھی کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے پیچھے رہنے والے کو، اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جزاک اللہ. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی بندہ برین ڈیڈ ہو اور دوسرے انسان کو حق دیا جائے کہ وہ مشینز کو آف کریں یا پھر تو آن رکھیں، تو مورلی وہ بہت ڈسٹربنگ ڈیسیجن ہوتا ہے، وہ ہم لے سکتے ہیں؟ ایموشنلی ہوتا ہے نا ان لوگوں کے، مورلی تو سے زیادہ ایموشنلی ہوتا ہے ان کے رشتہ داروں کے لیے. جی ٹھیک ہے نا، کہ مطلب ایک کسی کا کوئی قریبی آدمی ہے اور اس کو مشینوں پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ لائف سیونگ مشینیں اس لحاظ سے ہیں نا، اس کو لائف کی کوالٹی کو تو تم نہیں بنا رہے ہوتے، لائف کو پرولونگ کر دیتے ہو، لیکن وہ میزریبل لائف ہی ہوتی ہے نا، وہ بے چینی اور مطلب ایک قسم پرسی والی حالت ہی ہے نا. جی بالکل. ٹھیک ہے. اس لیے عموماً میرے سے اگر کوئی پوچھے نا تو میں کہتا ہوں اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں نا کہ مشین اتارو گے تو یہ فوت ہو جائے گی، تو زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے مشین لگا کے دیکھ لو، اس کے بعد اتار دو. بلا وجہ اس کو شخص کو بھی جو بھی ہے مرد یا عورت اس کو بھی تکلیف میں نہ ڈالو، اور رشتہ داروں کو بھی اس امید پہ رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں. جو نیچرل پروسیس ہے، مرنا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میں ہے نا، اس کو جانے دو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ پھر راضی ہو جاؤ. لیکن یہ بھی غلط ہے جو انہوں نے اصول بنا لیے ہیں مرسی کلنگ کے. بعض ملکوں میں قانون ہے، اچھا یہاں سے جاتے ہیں آسٹریا میں یا کہاں جا کے مرسی کلنگ کرا دیتے ہیں کہ بیمار ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، میری لمبی کینسر کی تکلیف چل رہی ہے، عورت کہتی ہے یا مرد کہتا ہے، اور بڑی پینفل ہے اور ٹریٹمنٹ ایسی ہے تو مجھے مار دو. وہ مار دیتے ہیں. وہ بھی جائز نہیں. جتنی دیر اللہ تعالیٰ زندہ رکھ رہا ہے رکھو. ہم تو یہ رکھتے ہیں کہ جتنی دیر یہاں رہ رہا ہے اور تکلیف میں رہ رہا ہے اتنی دیر اس تکلیف سے گناہ ہی جھڑ رہے ہیں اس کے. ٹھیک، یہی سوال ہے نا. ہاں جی. ہاں ٹھیک. تم بتاؤ، پیچھے برقعے والی کی پیچھے، تمہارے پیچھے. ہاں السلام علیکم. السلام.
جس طرح آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے حالات ہیں اس کے بارے میں جو ہم وقف نو ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہی کرو جو میں کر رہا ہوں. دنیا کو بتاؤ کہ تم مر رہے ہو، اس لیے اصلاح کرو اپنی. ٹھیک ہے. ابھی پچھلے سے یہ کل کے خطبے سے جو پہلا خطبہ تھا اس میں نے بتا تو دیا تمہیں کیا کرنا ہے. ہیں سنا تھا؟ جی نہیں سنا تھا؟ سنا تھا. سمری لکھی تھی کہ پورا سنا تھا؟ ہیں جی سمری دیکھی پڑھی تھی یا پورا سنا تھا؟ سنا بھی تھا. ہاں تو اس میں نے ساری باتیں بتائی ہیں کہ تم لوگ دنیا کو بتاؤ کہ مر رہے ہو اور اسلام اب امن قائم کرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، تو پھر ہی صحیح ہو سکتا ہے. اور جو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں ان کو ختم کرو. یہ پچھلے 3 سال سے جو باتیں میں کر رہا ہوں اب پریس میں بھی اور پولیٹیشنز بھی وہی باتیں کہنے لگ گئے ہیں نا. 3rd ورلڈ وار کی پہلے کوئی بات نہیں کرتا تھا. مجھے وہاں ہمارے امریکہ میں جب میں نے کہا لاس اینجلس میں تو ایک وہاں ان کا کانگریس مین ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے باتیں تو بڑی اچھی کہیں لیکن اس بات سے مجھے ساتھ ہے یہ میرے متعلق کہتا ہے یہ بڑا پیسمسٹک ہے. ٹھیک ہے. اتنا بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ ورلڈ وار شروع ہو جائے. اور 1 سال کے بعد جب یہ ڈسٹربنس شروع ہوئی سیریا کی زیادہ پھیلی تو اس کا پیغام آیا کہ تم ٹھیک کہتے تھے. ٹھیک. تو یہ لوگ اتنے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ امن قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے، خدا کی طرف آؤ. خدا سے دور ہٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو نا خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مرد عورت کو بنایا ایک دوسرے تسکین کے سامان کے لیے. ٹھیک ہے. یہ نیچرل تو یہ ہے پروسیجر صحیح ہیں. اور یہ پارلیمنٹیں اور اسمبلیاں جو قانون پاس کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نظام میں ڈسٹرب کر رہی ہیں کو میں دخل اندازی کر رہی ہیں، ہومو سیکچولیٹی ہے فلاں 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 کر کے اس کے بعد پھر عذاب آتے ہیں. ایک قوم کی لوط کی قوم پہ عذاب آیا تھا نا، وہ اس لیے آیا تھا. تو یہ بھی عذاب کے مختلف طریقے ہیں. کہیں ایٹم بم کا پڑ کے آ جاتا ہے، کہیں طوفان آ جاتے ہیں، کہیں اور چیزیں آ جاتی ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. اور یہی بات ہم نے بتانی ہے دنیا کو کہ اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں نیچر کے وہ بڑے ڈیفائنڈ ہیں قانون ہیں، ان کے اوپر چلو. اور اس سے اگر ادھر ادھر ہٹو گے تو پھر عذاب بھی آئیں گے. اور یہ جنگیں بھی عذاب کی صورت میں ہوتی ہیں نا. اب دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہ کوئی طوفان آیا کا عذاب نہیں آیا، نہ پانی کا عذاب آیا، نہ پتھروں کی بارش ہوئی جس طرح پہلے نبیوں کے بارے میں ذکر آتا ہے قرآن شریف میں. وہ عذاب کیا تھا؟ جنگ کا تھا. کافروں کو جنگ کے ذریعے سزا ملی نا. اس میں ٹھیک ہے کچھ مسلمانوں کو بھی نقصان ہوا لیکن الٹیمیٹلی کافر تباہ ہوئے اور مسلمان فتح یاب ہو گئے. تو اس لیے مختلف ذریعے ہیں اللہ تعالیٰ کی سزا دینے کے. اس لیے ہم نے یہی دنیا کو بتانا ہے کہ تم لوگ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو یاد کرو اور اپنی اس دنیا کے بعد جو مرنے اگر آئندہ کی زندگی ہے مرنے کے بعد کی وہ ہمیشہ کی ہے اس کو سامنے رکھو، تبھی دنیا میں امن قائم ہوگا. یہ کہتے ہیں جی ایتھیسٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے امریکہ میں کہتے تھے بڑے لوگ ہیں عیسائیت پہ قائم، اب وہ کہتے ہیں کہ جو 67% سے بھی 50% پہ ان کے لوگ بھی آ گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکاری ہو گئے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ جب یہ ریشو بڑھتی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی سزا دیتا ہے. کیونکہ پھر انسان اللہ کو نہیں جب مانتا تو پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے جو نہ صرف لا آف شریعت کے خلاف ہے بلکہ لا آف نیچر کے بھی خلاف ہوتا ہے. پھر سزائیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. چلو ایک سوال کر لو، 2 منٹ رہ گئے ہیں. ہاں یس ہاں یہی تم ادھر دے دو آخر میں اٹھوالوں کے ساتھ جو بیٹھی ہے. ہاں السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال اسلامی شریعت کے لحاظ سے تھا کہ جیسے اسلام اوبویسلی ہر ایک ریلیجن کے بیلیف کو ہم لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ بلیف یہ کرتے ہیں، جیسے جہوواز وٹنسز ہیں وہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ
ہر ایک بلیف کو کیا کرتے ہیں ہم؟ رسپیکٹ کرتا ہے اسلام. ہاں اسلام کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جہوواز وٹنس میں نے ایک کیس پڑھا تھا, اس میں یہ تھا کہ اس کو بچانے کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژن ضروری تھا. وہ نہیں مانتے اس کو. جی وہ نہیں مانتے. ہاں تو وہ کہتے ہیں نہیں ماننا, وہ کہتے ہیں نہیں ماننا, مرنے دیتے ہیں, تو وہ تو ظلم کرتے ہیں. جی. تو حضور اسلام اس پوائنٹ آف ویو سے کیا کہتا ہے کہ اگر ایسا کوئی کانٹرڈکشن ہو ایک انسان کے بات یہ ہے کہ میرا ایمان یہ کہتا ہے, میں مسلمان ہوں, کہ بلڈ ٹرانسفیوژن جائز ہے اور ٹھیک ہے, اور مجھے یا میرے کسی رشتہ دار کو یا کسی بھی احمدی کو ضرورت پڑتی ہے تو میں کہوں گا کرو. لیکن اگر ایک جہوواز وٹنس والا مریض ایک احمدی ڈاکٹر کے پاس آ جائے اور وہ کہہ دے کہ تم نے نہیں کرنا, اور اس کے رشتہ دار بھی کہہ دیں اور وہ بھی کہہ دیں نہیں کرنا, تو یہاں جب تک تمہاری کنسینٹ نہ ہو مریض کی تم نہیں کر سکتے, تو پھر تم مجبور ہو, پھر جانے دو اس کو, مرنے دو, جو کرتا ہے کرے. جب ڈاکٹر بیٹھی ہے نا یہاں, تم لوگ آپریشن کرتے ہو تو پہلے مریض کی اور اس کے رشتہ داروں کی کنسینٹ لیتے ہو نا, ہیں, تو اس کے بعد آپریشن پہ ہاتھ لگاتے ہو. اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ اگر ہمارا آپریشن خراب ہو گیا, اگر ہم نے چھری کانٹے غلط چلا دیے ہیں, تو پھر مریض ذمہ دار ہے, ہم نہیں ذمہ دار. یہ ڈاکٹروں کی یہ تو ایتھکس کا یہ حال ہے ہیں. حالانکہ اور اسی کا وجہ ہے کہ بعض دفعہ ڈاکٹر کیئر لیس ہو جاتے ہیں. ایک ہمارا مریض تھا احمدی, اس کو اسی طرح یہاں اکثر ایشیوں کو انہوں نے لیبارٹری اسپیسیمن بنا کے استعمال کرتے ہیں لگتا ہے, تو وہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے نا, اس کے انہوں نے غلط آپریشن کر دیا. اس کی بہت ساری اندر سے پیٹ کا آپریشن تھا, انٹسٹائن اور سب بلیڈر اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں سے کاٹ دیا, کہ کہیں کاٹنا کچھ تھا. مرتے مرتے وہ بچا بیچارہ, بیوی بچے اس کے روتے ہوئے میرے پاس آئے. خیر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا, بچ گیا. دوبارہ آپریشن ہوا 3 ہوا, سال 2 سال کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں. خیر میں ایک جو بتانے لگا وہ یہ ہے کہ اس کو پھر میں نے کہا اچھا اب تم بچ گئے ہو, اب تھوڑی سی ان کو NHS کو سزا بھی دو. اور سزا کیا دو, میں کم از کم £500,000 کا ان پہ کلیم کر دو. ٹھیک ہے, وہ اس نے کر دیا. اس کے بعد 6 مہینے بعد آیا, میں کیا کچھ ملا بھی, کچھ 1-2 لاکھ تو مل ہی گیا ہوگا. £500,000 کہتا تھا, کہا تھا, کہتا نہیں جی آپ نے £500,000 کہا تھا, انہوں نے £750,000 کا دے دیا کلیم. تو پھر جس کو ملا, اب بیچارہ غریب آدمی تھا, اب اس کو یہ نہیں پتا تھا ان پیسوں کا کروں کیا میں. کہتا میں کیا کروں, پھر میں نے اس کو بتایا کہ اس پیسے کو استعمال کس طرح کرنا ہے. ٹھیک. اسی سے ایک کویشچن یہ ہے کہ اگر کوئی سو کرتے ہیں ہم کسی بھی نیگلیجنس کے لیے یا ویسے ہی سول کلیمز ہوتے ہیں, دیکھو اگر آپ کا ملک کا لا آف دا لینڈ اجازت دیتا ہے کہ کرو تو ٹھیک ہے, اگر صبر کر لیتے ہو تو تب بھی ٹھیک ہے. اور اگر اس میں سے سارا چندے میں دے دیں تو وہ مرضی ہے تمہاری, تمہاری مالک ہو, تم جو مرضی کرو. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس لیے آنسل نے فرمایا کہ جب انسان اپنی ساری جائیداد کسی کو دے کے نہ جائے, اپنے بچوں کا بھی دو. اس لیے 1/3 سے زیادہ کی اجازت نہیں دی آنسل نے اپنی پراپرٹی میں سے جماعت کو دینے کی بھی. ٹھیک جی. جزاک اللہ حضور. چلو السلام علیکم.